नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि औरतों पर तशद्दुद का बढ़ता हुआ रुझान, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन कसूरवार है। इस हवाले से पहले तो मैं आपको कुछ तफसील बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान में कौमी व सूबाई असम्बलियों में पहुँचने वाली 233 से ज़ायद खवातीन अरकान बुलंद बांग दावों के बावजूद खवातीन के खिलाफ तशद्दुद पर कानून साजी करवाने में कामयाब नहीं हो सकी। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006 का नफाज कहीं नजर नहीं आता और न ही जिनसी हैरेसमेंट एक्ट 2010 पर अमल दरामद दिखाई देता है। अलावा अजीम वजीर आजम की मुशीर यास्मीन रहमान का कौमी असम्बली में खवातीन पर घरेलू तशद्दुद का बिल भी मुकर्रर मुद्दत में सेनेट से मंजूर ना हो सका, जबकि वजीर आला पंजाब के वुमेन पैकेज के ऐलान के बावजूद ताहाल खवातीन पर तशद्दुद का बिल पंजाब असम्बली में पेश नहीं हो सका। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान खवातीन पर तशद्दुद के 32,658 से ज्यादा वाक़यात पेश आए और खवातीन पर तशद्दुद के इन वाक़यात में 4 बरसों के दौरान मुल्क भर के 113 इस्लाम में अगवा के 8,096, कत्ल के 5,817, घरेलू तशद्दुद के 1965, खुदकुशी के 2673, गैरत के नाम पर कत्ल 2341, इज्तिमाई ज़्यादती 3461, जिनसी तौर पर हरासा करना 630, तेजाब फेंकना 158, जलाना 178 और दीगर 7,319 वाक़यात पेश आए। नाज़रीन, इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारी मेंबरान सूबाई असम्बली और उसके अलावा और बहुत सारे लोग। हम मेंबरान सूबाई असम्बली से भी बात करेंगे और उन तमाम लोगों से बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आए नाज़रीन, चलें और चल के इनसे बात करें। जी, खवातीन पे जो तशद्दुद है इस वजह से बढ़ रहा है कि वो माशी तौर पे इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड करती हैं अपने मियाँ की इनकम पे। और गुर्बत के जो इस दौर है और महंगाई का जो दौर है उसमें मैं समझती हूँ कि मियाँ बीवी की लड़ाई भी इसी वजह से होती है कि जो कम आमदनी वाले घर है उसमें यूटिलिटी बिल्स हैं, बच्चों के दूध का मसला है, घर का है। और इस वजह से मैं समझती हूँ कि औरत जब डिमांड करती है, और तालीम का ना होना सबसे बड़ी वजह है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, खुद जॉब नहीं कर सकती, तो अपनी बच्चियों को सबसे ज़्यादा पढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में वो अपने मियाँ के साथ जो है वो मिल के काम करे और अपने बच्चों को एक अच्छा शहरी बना सके, ताकि उनके इससे मैं समझती हूँ वायलेंस भी कम होता है। माशी तौर पे अगर खातून इंडिपेंडेंट होगी तो उससे ये जो लड़ाई झगड़े हैं, खुदकुशियों का रुझान है और ये जो मार पिटाई है ये ख़त्म हो सकती है। जी, औरतों पे तशद्दुद का तो रुझान इसीलिए है क्योंकि हमने पॉलिसीज़ और बिल्स तो काफ़ी बना लिए, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है फील्ड के ऊपर उसके लिए हमने कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया, उसकी मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज़्म नहीं है, उसकी अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। तो खाली पॉलिसी या बिल या लॉ बना देने से तो काम नहीं होता, आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। और यही एक वीकनेस और गैप है जिसकी वजह से औरतों पे जो तशद्दुद है मुख्तलिफ फॉर्म्स में वो कंटिन्यू हो रहा है। औरतों पर तशद्दुद, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें मसाइल हैं और हो रहे हैं। मैं और बेसिकली मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ वहाँ तो ख़वातीन की ख़रीद व फ़रोख्त अब तक जारी है, कारोबारी वहाँ आम है। गैरत के नाम पर कत्ल के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बैकवर्ड एरियाज़ हैं, सरदारी सिस्टम है। उस सरदारी सिस्टम में ख़ास तौर पर इन चीज़ों को बाकायदा बैकअप किया जाता है, क्योंकि वो सरदार लोग इन चीज़ों से निकलना ही नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि ख़वातीन को हकूक़ दिए जाएं, क्योंकि वो लोग जानबूझ के आम इंसानों के, आम लोगों के हकूक़ स्नब करते हैं ताकि वो सरदारों के पैरों में बैठे रहें। अब ये देखें कि वहाँ स्कूल्स नहीं है, एजुकेशन का सिस्टम इतना पुअर है, स्कूल्स बनने नहीं दिए जाते। और ये सारा कुछ इस वजह से है कि ये सरदारी निज़ाम के सर्वाइवल के लिए ये सारा कुछ उनके लिए ज़रूरी है। तो ख़वातीन के हवाले से एक तो लेजिस्लेशन जिस तरह से हो रही है, और हमारी पार्टी इस पर ख़ास तौर पर काम कर रही है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा, और जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरपर्सन ने, ये चेयरमैन साहब ने ये भी कहा है कि ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर लेजिस्लेशन हमारे दौर में जितनी ज़्यादा हुई है इतनी इससे पहले कभी नहीं हुई। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि बतौर मेंबर सूबाई असम्बली आपने ख़वातीन के लिए आज तक क्या किया? बतौर मेंबर सूबाई असम्बली मैं जिस एरिया से आई हूँ, मैंने आके
فرسٹ ڈے اپنی جو اسپیچ کی ہے اس میں میں نے بالکل یہ سارے مسائل اسمبلی کے سامنے فلور میں رکھے ہیں کہ اس ایریا میں جہاں لٹریسی ریٹ نہیں ہے, جہاں بیسک انسانی حقوق نہیں دیے جاتے, یہ میں نے مسائل فلور پر رکھے ہیں. اور میں نے بتایا تقریر نہیں, ظاہری سی بات ہے تقریر وہاں ہم بات ہی کرتے ہیں لیجسلیشن کے حوالے سے, ہم جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں. اب وہاں ہم نے جنگ تو نہیں لڑنی ہے. قانون سازی میں یہ ہمارا ویس نے بھی قانون سازی کے لیے بل لے کے آئی, آپ کوئی اس حوالے سے بل لے کے آئی؟ نہیں, بل تو میں, کیونکہ مجھے ابھی کچھ 2-3 ماہ ہی ہوئے ہیں اسمبلی میں آئے ہوئے, یہ بیڈ لک کہہ لیں. میں اپنے علاقے میں, اپنے ضلع میں, جب سے پاکستان بنا ہے یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی خاتون ہمارے ضلع سے اسمبلی تک پہنچی ہے. لیکن بیڈ لک یہ ہے کہ مجھے ابھی 2-3 ماہ ہی ہوئے ہیں, کیونکہ اسپیشل ریزرو سیٹ کے حوالے سے میرا اب نمبر آیا ہے. لیکن مجھے جتنا بھی ٹائم ملا ہے میں نے خواتین کے حقوق کے لیے وہاں بات کی ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں کرتی بھی رہوں گی. کیونکہ ایز اے وومن میں جتنا زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو اس علاقے میں کتنے مسائل درپیش ہیں, میرا خیال ہے کہ وہاں کے مرد نہیں سمجھتے, اور خاص طور پر وہ, کیونکہ ہماری بیڈ لک یہ ہے کہ وہاں سے سردار اور یہ مزاری اور لگاری اور دریشہ, صرف یہ جو ہے وہ سرداری سسٹم ہے وہاں. تو یہاں جو ہے نا سرداری سسٹم اس کی بہت بڑی وجہ ہے, کیونکہ عام لوگوں کو آگے ہی نہیں آنے دیا جاتا. عام کلاس کے لوگوں کو وہ لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہاں عورت کی حاکمیت کیا, عام انسان کی, عام طبقے کی عورت تو ایک, میں یہ سمجھتی ہوں کہ دوسرا سٹیپ ہے. وہ عام طبقے کے لوگوں کو اس لیول تک آنا ہی برداشت نہیں کرتے ہیں. عورت تو ان کے لیے بہت دور کی بات ہے. اور اب کیونکہ لیکن عوام کا شعور بہت آگے جا چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب لوگ ان کو باقاعدہ کنڈیم کر رہے ہیں اور ان کو اس حوالے سے ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آگے آنے والا دور. نام ڈاکٹر رابعہ ہے, میں رہنما FPP کی کوالٹی ایشورنس ڈاکٹر ہوں, اور میں یہاں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ میں پبلک سیکٹر میں کام کر رہی ہوں ایز اے وومن. میں آلریڈی ایک فیلڈ کو چھوڑ کے اس فیلڈ میں آئی ہوں. دیر واز اے ریزن بیکاز آئی ہیو ریئلائز کہ ڈومیسٹک وائلنس ہمارے ملک میں, شہر میں, گھر میں جو ایک یونٹ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کی, کمیونٹی کی, ڈے بائی ڈے بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری عورتوں ہی کو اویئرنیس نہیں ہے کہ واٹ آر دیئر رائٹس. اگر وہ اپنی رائٹس کو, اپنے حقوق کو اور اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے پہچان سکے, آگاہی ہو, انہیں ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے کہ آپ آئیں, اس چیز کو اٹینڈ کریں اور سمجھیں. انفیکٹ ان کے گھر کے جو ہیڈ پرسن ہوتے ہیں وہ اگر ریئلائز کریں کہ ان کو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ بچوں کی, معاشرے کی اور ایون گھر والوں کی بہتر طور سے تربیت کر سکے, تو آئی تھنک اس طرح کے مسئلے مسائل کبھی بھی نہ ہو. کیونکہ کہنا تو نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگتا, لیکن اگر آپ بہت سی سٹوریز, ریئل لائف سٹوریز کو اٹھائیں, پک کریں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے. اور مطلب ہے کہ عورتوں پر تشدد کا ذمہ دار مرد نہیں بلکہ عورت ہے. اس لیے کیونکہ اگر آپ کسی گھر جاتے ہیں, کہیں پہ آپ دیکھتے ہیں, تو مینلی ریپرزینٹیٹیو کہنے کو تو آدمی ہوتا ہے اس پرٹیکولر اس کا, لیکن ایک وومن فیکٹر ایک چیز ہوتی ہے, ایک وومن مینٹالٹی, ایک سائیکالوجی, دا کمپیریزن ان بٹوین ڈفرینٹ وومن, دیٹ کوڈ بی اندر کاز, روٹ کاز, کہ وہ اپنے بیٹے کو پش کرتی ہے یا اس کو اتنی اویئرنیس نہیں جانے دیتی ہے کہ تمہاری بیوی کا اتنا براٹ اپ ہونا چاہیے, اپ برنگنگ ہونی چاہیے, اتنی سمجھ ڈیولپ ہونے دو, ایسا نہ وہ اپنے حقوق مانگے. تو جب اپنے حقوق مانگے گی تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ڈسپیرٹی آئے گی, ڈسبیلنس آئے گا, وہاں پہ وائلنس شروع ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں دن بدن عورتوں کے اوپر جو تشدد بڑھ رہا ہے, اس کی مین وجہ جو ہے وہ ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے. ہمارے جو سوشل نارمز ہیں وہ خواتین کو اسپیس ہی نہیں دیتے ہیں سوشل لائف کے اندر, اور نہ ہی ان کی کوئی سننے والا ہے. اور اس میں مردوں کو بھی قصوروار نہیں سمجھتی, بیکاز وہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہے, ان کی تربیت اسی طرح سے ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر جس گھر میں اگر کسی خاتون پہ تشدد ہوتا ہے تو اس گھر میں جو دوسری خواتین ہیں وہ اس کی حمایت نہیں کرتی ہیں, چاہے وہ اس کی ساس ہو یا اس کی نند ہو یا کوئی بھی ہو. وہ زیادہ سے زیادہ وہ خاموش تماشائی ہیں. بہت کم ایسے دیکھنے میں آتا ہے جہاں پہ انہوں نے ہاتھ روکا ہو یا اس کی مذمت کی ہو. تو خواتین پہ جو بڑھتا ہوا تشدد ہے ہمارے معاشرے میں, وہ ایک بہت ہی اہم لمحہ فکریہ ہے. اور میرا خیال ہے کیونکہ دیکھیں اسلام میں بھی اگر ہم مذہب کی بات کریں تو اسلام اس کی بالکل مخالفت کرتا ہے. اسلام میں کسی زیرو کے اوپر تشدد جو ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے. تو پھر اس میں مرد یا عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے, اس میں سب لوگ برابر ہیں. تو ہمیں اس بڑھتے ہوئے رجحان کی بہت مذمت کرنی چاہیے, اور اگر ہم اپنی پالیسیوں کے اندر اور پھر اپنے پروگراموں کے اندر اور اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کریں گے تو پھر ہم اس رجحان پہ قابو پا سکتے ہیں. کیونکہ تبدیلی جو نیچے سے آنے والی تبدیلی
ہوتی ہے وہ بہت دیر میں آتی ہے, لیکن جو اوپر سے آنے والی تبدیلی ہوتی ہے وہ قدرے جلدی آتی ہے. بڑھ رہا ہے, اس کی 2-3 مین ریزنس ہیں. ایک تو ایجوکیشن کی کمی ہے, لوگوں کو اپنے رائٹس کا ہی پتہ نہیں ہے. جب ایک خاتون کو اپنے بیسک رائٹس کا نہیں پتہ ہوگا وہ کورٹ تک یا اپنے رائٹس کے لیے فائٹ نہیں کر سکتی. ایک یعنی ایجوکیشن ہے, اور دوسرا جو ہے نا ایکسیس اینڈ کنٹرول کی بھی کمی ہے. میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے جس کی وجہ سے فیمیل کو ان کے رائٹس جو ڈیو اس کا رول ہے وہ مقام جو ہے وہ اس کو نہیں دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا تشدد اور اس طرح کے واقعات جو ہے نا ان میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسے کہ میرے پہلے بھی کولیگ نے بھی بولا ہے کہ یہ سب سے زیادہ لیک آف اویئرنیس ہے. ہمیں اپنے گراس روٹ لیول پہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ جتنی ہم اویئرنیس دیں گے کہ اس کے تو اب تو پراپر ایک اس کی جو ہے قانون سازی ہوئی ہے, لا میکنگ ہوئی ہے, تو زیادہ سے زیادہ ہم گراس روٹ لیول پہ اویئرنیس دیں کہ کوئی ایسی جب بھی جینڈر بیسڈ وائلنس کی کوئی بھی جو کیسز ہیں جو ریکارڈ کیے جائیں اور اس کی مکمل طور پہ امپلیمنٹیشن ہو تو پھر ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. عورتوں پر بڑھتے ہوئے جو تشدد ہے اس کے واقعات ہیں اس میں موسٹلی جو ہے فیملی ٹریننگ کا ہے. جیسے فیملی سیٹ اپس میں ہوتا ہے بوائز کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے, گرلس کو بالکل نہیں دی جاتی. بلکہ ایک ریسنٹ کیس ہوا ہے کہ ہمارے جو آفس میں کام کرتی ہے ماسی, اس کی بیٹی میرڈ ہے اور اس کو اس کے ہسبینڈ نے اتنا مارا ہے کہ اس کے جبڑے توڑ دیے. تو اس کے لیے ہم لوگ پولیس کو اپروچ کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ رزلٹ جو ہے وہی ہے کہ مطلب اس کی مدر فورس کرے گی کہ اب کیونکہ اس نے اس کو بسانا ہے تو اس لیے وہ پھر فیملی پیچ اپ کی طرف آ جائے گا, تو یہ ساری ایفرٹ یوز لیس ہو جائے گی. تو جب تک ہمیں فیملی سے سپورٹ نہیں حاصل ہوتی تب تک ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں میں جو پوائنٹ ایک ہمیشہ ڈسکس کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ لائف سکلز کی کمی ہے, ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. ہم بہت بات کرتے ہیں لا بنا دیں, فلاں کو سینسٹائز کر دیں. کیا ہم کسی بچی کی ماں کو سینسٹائز کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, خاتون بعض جگہوں پہ خود تشدد کا جو شکار ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے اپنے ایٹیٹیوڈز بھی ہیں, بٹ ویدر دیٹ ایٹیٹیوڈ از گوئنگ ٹو بی ایڈریسڈ اور ناٹ, اس میں اس کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. بعض جگہوں پہ وہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کیا ہو رہا ہے, بعض جگہوں پہ وہ ڈیسیژن نہیں کر پا رہی ہوتی, تو وہ فرسٹریشن کا بعض جگہوں پہ خود اظہار بھی کر دیتی ہے. آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات عورت جو ہے تشدد کی خود ذمہ دار ہے, کہا جا سکتا ہے. لیٹس سپوز مجھے اپنے رائٹس کا نہیں پتا, مجھ پہ جو چیزیں امپوز ہوں گی میں اس کے آگے شاید بہت سے ادھر ادھر ہاتھ پیر ماروں گی تو میرے پہ اس کے نیگیٹو اثرات بہت زیادہ ہوں گے. ہم چینج کی بات کرتے ہیں, بٹ وٹ ٹائپ آف چینج, ایون ویدر وی اور آور اون سیلف وی نو کہ کس قسم کی ہمیں چینج چاہیے. سو وہ ایک جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے نا, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ اسپیشلی فار فیمیل آلسو. سو سینسٹائزیشن فار دا کور کمیونٹی اسپیسیفکلی فار فیمیل ڈیفینیٹلی. لیکن ایک بات اور دیکھی گئی ہے کہ عموماً جب آپ گھر میں جائیں تو ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بھڑکاتی ہے, ساس یعنی, اس کے بعد بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بیویاں بھڑکاتی ہیں خاوند کو اور اس وجہ سے بھی مار پیٹ ہوتی ہے. تو اگین آپ نے خود بات کر دی کہ فیمیلز آر اوور دیئر آلسو, ماں بھڑکاتی ہے, تسلیم کرتی ہیں. نہیں, ڈیفینیٹلی دس از دیئر, دا فیکٹ از دیئر. ہم اگر صرف ایک ہی کمیونٹی کو کہیں کہ جی اسی پہ تشدد ہو رہا ہے یا اسی کو, جیسے میں آج کی ایکٹیویٹی کی بات کروں تو صرف فیمیل پارلیمنٹیرینز ہی کیوں تھیں, میل پارٹیسپینٹس کیوں نہیں تھے پارلیمنٹیرینز؟ اونلی وی کوڈ سینسٹائز دا فیمیل اوور دیئر, ٹھیک ہے. اور وہ بھی وہ یہی بات کری, مورد الزام کس کو ٹھہرایا جا رہا ہے؟ میل میل میل. آپ ایکویلٹی, جب جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دونوں کو دیکھنا ہے. آپ مسائل کو ختم تب کر سکتے ہیں جب آپ کور ایشوز پہ آئیں گے, اور کور ریئلٹیز پر بھی. ہم ایشوز پہ آ رہے ہیں, ریئلٹیز پہ نہیں آ رہے. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہسبینڈ آپ سے ڈرتے ہیں؟ بالکل ڈرتے ہیں, لیکن میں بھی ان سے ڈرتی ہوں. اچھا, وہ آپ سے ڈرتے ہیں, آپ ان سے ڈرتے ہیں؟ بالکل ایکول. مارتا کون؟ نہیں, مارتے کوئی بھی نہیں ہے. آپ نہیں مارتے؟ نہیں سر, کتنے مارے, گھر نہیں رہنا. اچھا, یعنی نہیں, دیکھیے ایکول بیسز ہیں, وہ بھانڈا دھوتا ہے تو میں آٹا گوندھ لیتی ہوں, دس از ایکوالٹی. اچھا, وہ برتن دھوتے ہیں؟ بالکل دھوتے ہیں. اور آپ نے ان کو کس کس کام پہ لگا رکھا؟ وہی کام ہے, اسی میں وہ ایکسپرٹ ہے, ہی از ویری مچ ایکسپرٹ. جھاڑو وغیرہ دیں؟ نہیں, وہ میں آپ کر لینی ہوں. تو اپنا باقی کپڑے کبھی میں خود بھی دھو لیتی ہوں. کبھی وہ دھو لیتے ہیں؟ نہیں, وہ نہیں دھوتے, وہ دھونا نہیں آتے کپڑے. کھانا پکانا وہ میں آپ کرنی, آئی ایم ویری گڈ کوک دی. یہ تشدد کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے کہ دیٹ از آل اباؤٹ ایجوکیشن. کہ لٹریسی ریٹ کی بات ہو رہی تھی پہلے بھی, تو میں بھی اسی بات سے اکتفا کروں گا کہ
ہمارے سب مسائل کا حل جو ہے ہمیں ایک گراس روٹ لیول سے جو ہے نا ایجوکیشن پہ کام کرنا پڑے گا. کہ وہی ہے کہ جی آپ لیپ ٹاپ دینے کی بجائے کتنے ایک ٹاٹوں والے اسکول آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ایک ایجوکیشن کی جو ایکسیس ہے وہ لوگوں تک پہنچے. جب لوگوں میں ایجوکیشن آ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی ان کے جو ایک آئیڈیاز ہیں, ان کی جو تھاٹس ہیں وہ انفلوئنس ہوتی ہیں, اور یہ اس طرح سے ایک آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا یہ چلتا جاتا ہے. اور جہاں تک صدرن پنجاب کی بات ہے, ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو ایشوز ہیں ویمن وائلنس کے حوالے سے وہ ہیں, تو اس میں کچھ چیزیں یہ بھی ہیں کہ کلچرل جو ایک سیٹنگز ہیں ایسی ہیں, اور یہ چیزیں لوگوں کو, اور یہ کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز اور ان کی امپلیمنٹیشن کا گیپ بھی وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں. تو ادارے ہم نے بنا دی ہیں اور ان کی پراپر فنکشننگ جو ہے نا وہ وہاں پہ کام نہیں کر رہی. ہمارے یہاں ورکنگ ویمن کو زیادہ تر جو ہے وہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے کافی زیادہ ایشوز ہیں. تو اس کے لیے میں بتاؤں گی کہ کافی زیادہ اس کے گورنمنٹ اداروں کی محنت کے بعد ڈپارٹمنٹس کی پھر جینڈر ریفارم ایکشن پلان جو ہمارا ادارہ ہے اس کی وساطت سے ہم نے اسمبلی میں ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا لا جو ہے وہ پاس کروا لیا ہے. تو اب تمام خواتین جو کام کر رہی ہیں اور وہ ان کو کسی ہراسمنٹ کا تو وہ لیگلی کورڈ ہیں, انہیں کوئی بھی ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ گھورنا کسی غلط نظریے سے, اور پھر وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں ایسی فیورز ہوں تو ہم آپ کو ترقی دیں گے اس طرح سے. تو اب وہ فلی کورڈ ہیں اور یہ لیگل ہے. اس کے لیے ہم نیکسٹ پلان جو ہے نا پولیس ٹریننگ کا کر رہے ہیں کہ ہم پولیس کو اس کے لیے سینسٹائز کریں, اداروں کو جو قانون نافذ کرنے والوں کو, تاکہ جو ہے وہ اس لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلے کہ خواتین کا ایسا بل آ گیا ہے, لا کے تحت وہ ساری کور ہیں. جو وائلنس ہے وہ کس طرح سے اس رجحان کیا بڑھنے کا, سب سے پہلے یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. ہماری عورتوں کو ایسا اس طرح سے اویئرنیس نہیں دی جاتی کہ اپنے رائٹس کو دیکھیں اور اس کو پھر بعد میں اپنے پروٹیکٹ کریں اپنے رائٹس کو, نمبر 1. اور دوسرا یہ ہے کہ ان ایجوکیٹڈ بہت سی فیمیلز ہیں اور سم ٹائمز جانتے ہوئے بھی وہ ان چیزوں کو اگنور کر دیتی ہیں تاکہ اور زیادہ بڑا مسئلہ کریٹ نہ ہو جائے. کیونکہ سب سے پہلے ہمیں اگر ویمن امپاورمنٹ کی بات کرنی چاہیے, اور اس لحاظ سے گریپ نے کافی کام کیا ہے, ویمن امپاورمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے, لوگوں کی ویمن اویئرنیس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے کہ اس کو تاکہ, اور اس کے لیے ابھی حال ہی میں ایسڈ برن کیسز کے اوپر ایک بل پاس ہونے جا رہا ہے کہ جو ایسڈ جن کے اوپر عورتوں کے اوپر پھینکا جاتا ہے اس کو تاکہ ایک پورا لا بنایا جا رہا ہے تاکہ عورتیں جو ہے وہ پوری طرح سے پروٹیکٹ کی جائیں. اور اس کے علاوہ عورتوں کو اور زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور زیادہ ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے رائٹس کو پہچانیں اور اپنے رائٹس کے لیے لڑیں. نمو جینڈر اسپیشلسٹ گریپ جینڈر ریفارم ایکشن پلان, ہم لوگ بھی انہی ایشوز پہ کام کریں عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے. اور اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ کا کویشچن یہ تھا کہ مطلب عورتوں پہ مطلب تشدد کے جو رجحانات ہیں وہ زیادہ کیوں ہو گئے ہیں, تو اس کے لیے مطلب اویئرنیس کی کمی سب سے امپورٹنٹ وہ ہے فیکٹر. اور اس کے لیے جو وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے ہراسمنٹ ایکٹ جو ہے انہوں نے اسمبلی سے منظور کروایا, اور اس طرح کے بہت سارے انیشیٹو, بہت زیادہ اس طرح کے انیشیٹو جو کہ سپورٹ کریں فیمیل کو. لیکن دا پوائنٹ از کہ اویئرنیس جنرل پبلک میں اس کی بہت زیادہ کم ہے, جس کے لیے ہم لوگ بھی ایفرٹ کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ, دوسرے آرگنائزیشنز بھی ہمارے ساتھ مل کے اس پہ کام کریں. انور ہوں اور گریپ میں کام کر رہی ہوں. اس وقت خواتین کے ایشوز پر, خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا رہا ہے. خواتین پر جو تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحانات ہیں اس میں یہ کہوں گی کہ خواتین جو ہیں ان تک جو ہے رسائی نہیں ہے, معلومات نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کس طرح سے ان کو تحفظ کو, اس کے تحفظ کو جو ہے وہ امپروو کریں. اس کی ان تک جو رسائی ہے وہ میڈیا کے تھرو تو پہنچ رہی ہے, لیکن انہیں شعور, انہیں کیپیبلٹیز, ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو منوانے کے لیے اور اس تشدد کے خلاف جو ان کی آواز ہے وہ اس کو اجاگر کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک خواتین اپنے حقوق کو مطالبات کو سمجھتے ہوئے, وہ آگاہی لیتے ہوئے اس کے لیے ڈیمانڈ نہیں کریں گی, تب تک ان کے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو نہیں ہوں گے. اور بہت سی, میں تو یہ کہتی ہوں کہ خواتین جو ہیں, اکثر خواتین جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ جی عورت ہی عورت کی دشمن ہے. تو اس کے پیچھے بھی یہ ہے کہ جی عورتوں کے حقوق جو ہیں اس کے لیے لاز تو بن جاتے ہیں, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے میں پالیسی میکنگ کہیں نہ کہیں فلاز رہ جاتے ہیں, گیپس رہ جاتے ہیں. اور ضرورت یہ ہے کہ ہم ان گیپس کو فل اپ کریں. جب تک گیپس یہ فل اپ نہیں ہوں گے عورتوں کے تحفظ کو جو ہے ہم یقینی نہیں بنا سکتے. میرا نام رابعہ ہے. ہم لوگ عورتوں کے حقوق کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں.
آج کل جو CM صاحب نے نئے رولز بنائے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر بہت سارا کام ہوا ہے. جیسا کہ پہلے خواتین کو جو وراثت ہی نہیں دی جاتی تھی, لیکن اب صرف ایک اپلیکیشن کی بیس پہ ٹرانسفر ہو جائے گی آٹومیٹکلی وراثت, جو کہ ایک بہت اچھا قدم ہے CM صاحب کی طرف سے عورتوں کے لیے. اس کے علاوہ جو وائلنس ہو رہا ہے اس کے لیے بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سنگل اپلیکیشن پہ اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے, اس کو کیا جاتا ہے. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ابتدا جو ہے ہمارے معاشرے میں, ایک تو اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کے اندر, تعلیم کی کمی ہے, اس وجہ سے عورتوں پہ تشدد ہوتا ہے. اس سے ایک اور اہم بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان کی جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے وہ ہمارے معاشرتی اور دیگر جو مسائل ہیں اس کی وجہ ہے, اور تقریباً ہم کو 19 کروڑ کے قریب ہو چکے ہوئے ہیں, اور اگر اسی رفتار سے بڑھتے رہے تو تقریباً ہم آنے والے 25 سال میں دگنے ہو جائیں گے. جس تیزی سے ہماری آبادی بڑھی ہے اس تیزی سے ہمارے معاشرتی مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ وسائل اس حساب سے ہم لوگ ایکسپلور نہیں کر پائے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو وہی مقام ملنا چاہیے جو ہمارے معاشرے کے اندر مردوں کا مقام ہے, کیونکہ یہ عورتیں اور مرد اس سوسائٹی کے کاؤنٹر پارٹس ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو یہ مردوں کا معاشرہ کیوں کہلاتا ہے؟ یہ مردوں کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے خواتین کو برابر حقوق دینے ہیں, اور ان پر کیا جانے والا تشدد جو ہے وہ اسے ہم سب نے روکنا ہوگا, اور یہ فکر جو ہے وہ مردوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے. اور میں یہ اس عزم کے ساتھ یہ وعدہ لینا چاہوں گا کہ عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدارا, عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدارا, عورت کبھی ہوا کبھی مریم کبھی زہرا. جی سر. عورتوں کے بڑھتے ہوئے جو تشدد کا جو رجحان ہے بیسیکلی ہمارے ہاں تعلیم کا فقدان ہے. ہم لوگ جو اسلام کے اصولوں کے منافی جب چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہر چیز میں ہمیں جو ہے نا مشکلات کا سامنا پڑنا ہے. سب سے پہلی جو بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایکویلٹی کے اوپر بات نہیں کرتے. اگر ہم ایک بچہ جو ہے وہ اگر تعلیم میں فار ایگزامپل 910 نمبر لیتا ہے اور دوسرا بھی 910 لیتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سبجیکٹ میں اس نے جو ہے وہ ایک جیسے مارکس لیے ہیں, کسی میں کم ہے کسی کے زیادہ ہے, لیکن اوور آل جو ہے وہ ایکویلٹی ہے. اسی طرح اسلام ہمیں جو ہے نا وہ کچھ اصولوں میں عورتوں برابری کا تو حق ہے ہر طرف. ویسے برابری کے حق کی آپ نے بات کی, تو برابری سے مراد تو یہ کہ اگر بیگم گھر میں کپڑے دھوتی ہے تو آپ جو ہے روٹی پکائیں, کبھی آپ نے ایسا کیا؟ نہیں, جو اگر تو بات کریں کہ کسی گھر میں اگر بیگم ہے ہی نہیں تو اس وقت تو اس نے اپنا کھانا پکانا تو کرنا ہی ہے. تو جب اپنا کھانا پکانا اس وقت کرنا ہے اور بیگم کو کسی وقت ضرورت پڑ گئی ہے, آپ روٹی پکا لیتے جی روٹی پکا لی جائے گی, اس میں کوئی ایسا نہیں. برتن بیسیکلی آپ دیکھیں کہ ہوٹل مینجمنٹ میں اگر دیکھا جائے تو کوئی عورت آپ کو کام کرتی نظر ہی نہیں آتی, مرد ہی بیسیکلی. اب دیکھیں جتنی شادی بیاہ کے کھانے پکتے ہیں مرد حضرات پکاتے ہیں. کسی ہوٹل میں آپ کو جو ہے وہ آپ گھر میں پکا لیتے ہیں, گھر میں پکایا جا سکتا ہے, گھر میں پکا لیا جاتا ہے. تو نہیں ہے اکثر ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. تو مار کس کو پڑتی ہے؟ مار کسی کو بھی نہیں پڑتی. بیسیکلی ایک دوسرے کی اخلاقیات ہیں, اگر وہ اس میں رہا جائے, دونوں ایک اپنے اخلاقیات کے حدود میں رہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی کو ایک دوسرے کو مارنے کی نوبت آ جاتی ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے ممبران صوبائی اسمبلی سے بھی بات کی اور اس کے علاوہ ان لوگوں سے بھی بات کی جو یہاں پر آئے ہوئے مختلف افسران تھے. تمام لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آج عورت پر تشدد کا ذمہ دار صرف مرد ہی نہیں بلکہ اس میں زیادہ تر ہاتھ عورت کا ہے. عورت خود اپنی دشمن ہے, عورت ہی بھڑکاتی ہے گھر میں, عورت ہی آگ لگاتی ہے, لیکن وہاں پر ایک ایسی ماں بھی ہے جو کہ اپنے گھر کو بچاتی ہے, جو پورے گھر کے اوپر ایک سایہ بن کے بیٹھی ہوتی ہے. جہاں مرد برے ہیں وہاں عورتیں بھی بری ہیں. اور آج ہم نے یہ دیکھ لیا اور آپ نے سن لیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں, ممبران کیا کہتے ہیں کہ عورتوں پر تشدد کا ذمہ دار کون ہے, کون قصوروار ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو, کیمرہ مین امین کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ